नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूव योर लैंग्वेज नामी इस चैनल पर सिलसिला अखबारी अरबी वीडियो नंबर 11 के हमरा हम हाजिर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे सामने ये एक अखबारी तहरीर है जिसकी हेडिंग है हलिल मशयुल यौमी युतीलुल उम्र, क्या रोज़ाना चहलकदमी ज़िंदगी को तूल देती है। डज डेली वॉकिंग प्रोलॉन्ग लाइफ। इसमें आप देखिए नाजरीन के सबसे पहले ये लफ्ज़ है हल। हल ये हर्फ इस्तिफ़हाम है। अरबी में इसे हर्फ इस्तिफ़हाम भी कहा जाता है और अदातुल इस्तिफ़हाम भी कहा जाता है कि जिस तरह हमज़ा यानी वो भी हर्फ इस्तिफ़हाम है, इसी तरह हल भी इस्तिफ़हाम का माना देता है। के बारे में कोई मिसाल देखिए कि मसलन अंत फ़अल्त हाज़ा, क्या तुमने ये काम किया है। यानी अंत के शुरू में का इजाफा किया। अंत फ़अल्त, क्या तुमने ये काम किया है। अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, कुरान करीम की ये आयत है। तो इसी तरह की बजाय अगर हल का इजाफा कर दिया जाए कि हल अंत फ़अल्त हाज़ा, क्या तुमने ये काम किया है। हल अंत फ़अल्त, हल अंत अकलता, क्या तुमने खाया है। हल अंत कुलता, क्या तुमने ये बात कही है। हल अंत वक़फ़ता, क्या तुम खड़े हुए हो। हल अंत जलस्ता, क्या तुम बैठे हो। तो अलगरज हल के माना हो गए क्या। हल अलमशयुल यौमी, अलमशी यानी चलना। अरबी में मशी या शुरू में अलिफ्लाम भी इजाफा उसका कर दिया गया है। तो अलमशी इसके माना है चलना, पैदल चलना। और इसी से इस्म फ़ाइल है माशी यानी चलने वाला, के जिसकी जमा है मुशात। मुशात कहते हैं पैदल चलने वालों को। कि बाज़ औक़ात अगर आप सफ़र में जाएं कहीं अरब ममालिक में या बिलखुसूस अगर हज के मौके पर जाना हो तो वहाँ जगह जगह लिखा होता है कि तरीक़ुल मुशात, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। तरीक़ यानी रास्ता, मुशात यानी पैदल चलने वाले, यानी इंग्लिश में पेडिस्ट्रियन रोड, पैदल चलने वाले। और अगर जो फ़ौजी दस्ते हुआ करते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के दस्ते होते हैं, कोई पैदल है, कोई सवार है, वगैरह वगैरह, तो वहाँ भी अलमुशात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी पैदल दस्ता, जिसको इंग्लिश में इन्फेंट्री कहा जाता है। तो अलमशी पैदल चलना, माशी चलने वाला, उसके जमा हमने कहा कि अलमुशात। और उसी से माशिया भी है, माशिया यानी माशी पैदल चलने वाला, माशिया पैदल चलने वाली। और ये जो चौपाए होते हैं जानवर, गाय भैंस बकरी वगैरह, तो इनको भी अरबी में माशिया कहा जाता है कि जिसकी जमा है मवाशी, क्योंकि ये हमेशा सारी ज़िंदगी पैदल ही चला करते हैं ये तमाम चौपाए। माशिया और उसकी जमा मवाशी। और फिर उर्दू में उसमें तहरीफ कर दी गई, उसको मवाशी की बजाय उर्दू में मवेशी कहा जाता है। तो अलमशी के माना हो गए पैदल चलना। अलयौमी रोज़ाना। अलयौम के माना है दिन, जैसे नहार के माना भी दिन है और लैल के माना है रात, तो यौम के माना भी दिन है। अगर रात और दिन की बात होगी कि वो दिन जो कि रात के मुकाबले में होता है, तो वहाँ नहार और लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कि वह शम्स व दुहाहा। और फिर चलते चलते वन नहारी इदा जल्लाहा वल्लैल इदा यग़शाहा। तो लैल और नहार यानी लैल व नहार यानी रात और दिन। लेकिन अगर वैसे ही दिन के आज क्या दिन है, तो अगर इस किस्म का कोई जुमला होगा तो ऐसे में यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अल यौम से अल यौमी यानी रोज़ाना, डेली, जैसे डे और उससे डेली। डे के माना दिन और डेली यानी रोज़ाना। तो क्या रोज़ाना पैदल चलना युतीलु बढ़ाता है। युतीलु इताला से है, इताला के माना होते हैं किसी चीज़ को तूल देना। तूल देना यानी बढ़ाना, लंबा करना, इताला तूल देना। तो उससे है युतीलु। इंग्लिश में देखिए प्रोलॉन्ग यानी उसको लॉन्ग बनाना, लंबा बनाना। किस चीज़ को। अल उम्र, उम्र को, ज़िंदगी को, लाइफ को। तो पूरा जुमला देखिए, हलिल मशयुल यौमी युतीलुल उम्र, क्या रोज़ाना पैदल चलना उम्र को यानी इंसान की ज़िंदगी को बढ़ा देता है, लंबा करता है। डज डेली वॉकिंग प्रोलॉन्ग लाइफ। तो ये देखिए डज, इंग्लिश में डज इसलिए कहा कि ये गोया कि थर्ड पर्सन का सीगा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है।
تو اس لیے ڈز آیا ہے. اگر یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا یا فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا کہ ڈو یو واک ڈیلی، ڈو آئی واک ڈیلی، تو وہاں ڈو استعمال ہوتا، لیکن چونکہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے تو اس لیے ڈو کی بجائے ڈز ہے. تو اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. بینت دراسہ حدیثہ، ایک جدید تحقیق نے اس بات کو ظاہر کیا ہے، ایک حالیہ تحقیق نے یہ ظاہر کیا. ریسنٹ اسٹڈی شوڈ دیٹ، ریسنٹ کے معنی حالیہ، اسٹڈی یعنی تحقیق یا کچھ بھی کہہ لیا جائے کہ جیسے ریسرچ ہوتی ہے یا تحقیق ہوتی ہے اسٹڈی. شوڈ یہ شو سے ہے، شو یعنی دکھانا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، تو ای ڈی لگا دیا یعنی یہ پاسٹ کے لیے ہو گیا شوڈ. ریسنٹ اسٹڈی ایک حالیہ تحقیق نے شوڈ، یہ حقیقت ظاہر کی ہے، یہ بات ظاہر کی ہے. بینت آپ دیکھیے عربی میں بینت یہ بیان سے ہے، یا تبیین، بیان اور تبیین اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا، واضح کرنا. البیان والتبیین مشہور کتاب ہے عربی ادب کی جو کہ مشہور ادیب الجاحظ کی تصنیف ہے. تو اگرچہ اہل لغت کے ہاں بیان اور تبیین کے معنی میں کچھ معمولی سا فرق ہے کہ بیان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہونا، جبکہ تبیین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا. لیکن بہرحال یوں کہہ لیا جائے کہ ظاہر کیا ہے. بینت، بینت ظاہر کیا ہے، تبیین سے بینت. اگر مذکر ہوتا تو بینا ہوتا، بینا کہ فلاں نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث ہے کہ تحقیق دراسہ مؤنث ہے تو اس لیے بینا کی بجائے، مذکر کی بجائے مؤنث کا صیغہ ہے بینت، ظاہر کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کریم میں ہے کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نازل کی ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے بیان کریں، ظاہر کریں، واضح کریں لوگوں کے سامنے. بینت دراست حدیثۃ، دراسہ یعنی ایک اسٹڈی، تحقیق، حدیثہ یعنی جدید. حدیث کے معنی ہوا کرتے ہیں جدید، کہ مثلا قرآن اگر یعنی فقہی روح سے اور دینی روح سے گفتگو کی جائے، دینی اصطلاح کے مطابق گفتگو کی جائے، تو قرآن چونکہ قدیم ہے کہ وہ پہلے نازل ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر اور تشریح بیان فرمائی. تو قرآن قدیم ہوا کہ وہ پہلے ہے، اور بعد میں اس کی تشریح وغیرہ، ظاہر ہے کہ جو تشریح ہوگی، جو شرح ہوگی، جو تفسیر ہوگی وہ بعد میں آئے گی. تو اس لیے حدیث یعنی نئی چیز. اور اسی طرح عام زبان میں بھی عربی میں حادث، حادث کہا جاتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کو، یعنی ایک چیز جو کہ پہلے نہیں تھی، ایکسیڈنٹ پہلے سے تو نہیں تھا، جب دو چیزیں ٹکرا گئیں، دو گاڑیاں ٹکرا گئیں خدا نخواستہ، تب تو ہوا ہے ایکسیڈنٹ یا حادث، پہلے تو نہیں تھا. تو نئی چیز، حدیث کے معنی نئی چیز. اب یہ جو دراسہ ہے، دراسہ حدیثہ یعنی جو اسٹڈی ہے، ریسنٹ اسٹڈی ہے، نئی ایک تحقیق ہے، یہ کہاں کی گئی؟ اجریت، جو کہ منعقد کی گئی یا جو کہ جاری کی گئی. اجریت اجراء سے ہے، اجراء کے معنی جاری کرنا، جو کہ جاری کی گئی. انگلش میں دیکھیے کنڈکٹڈ، کہ کنڈکٹ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عمل میں لانا، منظم کرنا. کہ جس طرح فرض کیجئے کہ بس کے اندر ایک کنڈکٹر ہوتا ہے کہ وہ بس کے اندر سفر سے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کو منظم کرتا ہے، اور یہ کہ مسافروں کے جو بھی معاملات ہیں ان سے، ان کے ساتھ جو ہے ٹکٹ کا لین دین، اور یہ کہ پیسوں اور کرائے کا لین دین وغیرہ وغیرہ، یا بس کا خیال کرنا، جو کچھ بھی ہے تو وہ بھی کنڈکٹ کرتا ہے، اس لیے وہ کنڈکٹر کہلاتا ہے. تو یہ جو دراسہ حدیثہ ہے اور یہ جو ریسنٹ اسٹڈی ہے، یہ جاری کی گئی، کنڈکٹ کی گئی یا منعقد کی گئی کہاں؟ بالمرکز الوطنی، نیشنل سینٹر میں، ایٹ دی نیشنل سینٹر. المرکز یعنی سینٹر، الوطنی یعنی نیشنل، قومی. کس چیز کا نیشنل سینٹر تھا؟ للصحت، صحت کا سینٹر. صحت یعنی ہیلتھ، عربی میں صحت آپ نے دیکھا ناظرین، اور اردو میں بھی صحت. اور والتغذیہ، جو کہ خوراک کے معاملات ہوا کرتے ہیں، نیوٹریشن، انگلش میں دیکھیں نیوٹریشن. اجریت بالمرکز الوطنی للصحہ والتغذیہ، جو کہ نیشنل سینٹر فار ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن میں کی گئی، یعنی وہ تحقیق کی گئی. یعنی وہ جو ریسنٹ اسٹڈی شوڈ دیٹ،
conducted at the National Center for Health and Nutrition. وہاں یہ تحقیق کی گئی تھی. تو اس تحقیق نے کیا بات ظاہر کی ہے؟ ان زیادت النشاط البدنی اليومی، یہ کہ روزانہ جسمانی سرگرمی میں اضافہ، انکریز ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی، زیادہ دیکھیے زیادہ کے معنی ہے، ہم نے اردو میں کہا کہ اضافہ یا زیادتی، عربی میں زیادہ، اور انگلش میں دیکھیے انکریز. النشاط ہم نے اردو میں کہا کہ سرگرمی، اور انگلش میں ایکٹیویٹی. نشاط کے معنی ایکٹیویٹی، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی تو بہت سست پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آج کل بہت نشیط ہے. نشیط یعنی بہت ایکٹیو ہے، نشیط یعنی بہت ہی نشاط دکھا رہا ہے. تو نشاط کے معنی ہے ایکٹیویٹی، نشیط ایکٹیو یعنی بہت زیادہ سرگرم قسم کا انسان. کیسی سرگرمی، کیسی ایکٹیویٹی، کیسا نشاط؟ البدنی، بدنی یعنی جسمانی نشاط، جسمانی سرگرمی، فزیکل ایکٹیویٹی، فزیکل یعنی جسمانی. الیومی روزانہ، ڈیلی. ان زیادت النشاط البدنی الیومی، یہ کہ روزانہ جسمانی سرگرمی میں اضافہ، انکریز ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی. تو ایک ایک لفظ امید ہے کہ ناظرین آپ سمجھ رہے ہوں گے. زیادہ، اضافہ، زیادہ عربی، اردو اضافہ دیکھ لیجئے، اور انگلش انکریز. النشاط سرگرمی، اور انگلش میں ایکٹیویٹی. البدنی عربی میں، اور اردو میں جسمانی، اور انگلش میں فزیکل. آگے چلتے ہیں. اب وہ کس قسم کی جسمانی سرگرمی، کس قسم کا نشاط بدنی، کس قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کہ اگر اس میں اضافہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کس قسم کی وہ ایکٹیویٹی اور نشاط اور سرگرمی؟ کا ممارست المشی، مثلا پیدل چلنے کی مشق. ایز اے واکنگ پریکٹس. کا دیکھیے کا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں مثلا یا جیسے، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے، یا ہم کہتے ہیں مثلا. تو عربی میں مثلا بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں مثل بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں کا بھی کہا جاتا ہے. مثلا یوں کہا جائے کہ زید مثل الاسدی، کہ زید تو شیر جیسا ہے، یعنی مثل الاسدی، شیر جیسا ہے. یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زید کل اسدی، کہ زید تو شیر جیسا ہے. تو مثل کے معنی بھی ہو گئے جیسا یا مثلا، اور کا کے معنی بھی ہو گئے جیسا یا مثلا. تو یہ کہ جسمانی سرگرمی میں اضافہ، نشاط بدنی میں اضافہ، فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ. اب وہ کون سی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نشاط بدنی ہے کون سا، اور جسمانی سرگرمی ہے کون سی؟ مثلا کا، مثلا ممارست المشی، پیدل چلنے کی مشق کرنا. ممارسہ کے معنی ہے مشق، جیسے تمرین بھی کہا جاتا ہے. تو ممارسہ یعنی مشق، المشی پیدل چلنے کی مشق. انگلش میں ایز اے واکنگ پریکٹس، کہ پیدل چلنے کی جو پریکٹس ہے، جو مشق ہے، کہ انسان روزانہ پیدل چلا کرے. اگر یوں انسان اپنی جسمانی سرگرمی میں اضافہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ قد یطیل متوسط العمر المتوقع، زندگی کے متوقع اوسط کو بڑھا سکتی ہے. میں ایکسٹینڈ دا ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی. تو دیکھیے یہاں قد کے معنی سکنا یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو. قد کے بہت سے معنی آتے ہیں، وہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی مناسبت سے جو ہے، کانٹیکسٹ کی مناسبت سے اس کے معنی مختلف ہوا کرتے ہیں. کبھی قد کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں، بے شک کے ہوتے ہیں، جیسے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اور کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ممکن ہے، یہ معنی بھی ہوتے ہیں. تو یہاں یہ ممکن ہے کہ معنی میں ہے. قد یطیل، ممکن ہے کہ یہ چیز یعنی جسمانی سرگرمی میں اضافہ کے مثلا پیدل چلنا روزانہ یہ چیز بڑھا سکتی ہے، لمبا کر سکتی ہے. یطیلو اطالہ سے، جیسے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، یعنی یہ چیز بڑھا سکتی ہے، لمبا کر سکتی ہے، زیادہ کر سکتی ہے. کس چیز کو؟ متوسط العمر، زندگی کے اوسط کو. المتوقع
متوقع، اردو میں کہتے ہیں متوقع، یعنی جس کی امید ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ فلاں اتنی زندگی پائے گا، انگلش میں دیکھیے ایکسپیکٹینسی. تو عربی میں المتوقع، العمر یعنی زندگی، اور متوسط ہم نے کہا عربی میں اردو میں اوسط، اور انگلش میں ایوریج. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی سال بھر میں نے اتنے پیسے خرچ کر ڈالے ہیں، 12 مہینے میں سال بھر میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے، کیا کروں؟ تو اگر ان پیسوں کو، اس رقم کو مہینوں پہ تقسیم کیا جائے، 12 مہینوں پر، تو ایوریج کیا نکلے گا؟ انگلش میں ایوریج، اردو میں اوسط، اور عربی میں متوسط. تو اس بات کو بھی یاد رکھیے گا ناظرین کے متوسط عربی میں، اردو میں اوسط، اور انگلش میں ایوریج. یعنی اگر انسان روزانہ پیدل چہل قدمی کرتا ہے اور یوں اپنی جسمانی سرگرمی میں، فزیکل ایکٹیویٹی میں، نشاط بدنی میں اضافہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو انکریز کرتا ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ چیز اس کی جو متوقع عمر ہے، اوسط ہے، اس میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، اس کو بڑھا سکتی ہے. کس کے لیے یہ چیز ہے؟ لیمن یمارسہ یومین، اس شخص کے لیے کہ جو یہ مشق روزانہ کیا کرتا ہو، یعنی پیدل چلنے کی پریکٹس، ان لوگوں کے لیے جو روزانہ اس پر عمل کرتے ہوں. یمارسہ ممارست سے ہے، یومین وہی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، الیومی یعنی ڈیلی، روزانہ، جو کہ روزانہ پیدل چلتا ہو، تو یہ چیز اس کے لیے عمر کا جو ایوریج ہے، متوسط العمر ہے، اوسط زندگی ہے، اس میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. وَأَوْضَحَتِ الدِّرَاسَةِ، اس تحقیق نے واضح کیا، اوضحت ایضاح سے ہے، ایضاح کے معنی ہے واضح کرنا. دیکھیے انگلش میں کیا ہے؟ ایکسپلینڈ، ایکسپلینیشن، کسی چیز کی تشریح کرنا، واضح کرنا، بیان کرنا. اوضحت واضح کیا، الدراسہ اس تحقیق نے، المنشورہ جو کہ نشر ہوئی ہے، جو کہ شائع ہوئی ہے، بالمجلہ ایک میگزین میں، للطب الریاضی، ایسا وہ میگزین ہے جو کہ اسپورٹس میڈیسن ہے. ریاضی، اسپورٹس یعنی جو کھیل کی سرگرمیاں ہوا کرتی ہیں ان کو ریاضی کہا جاتا ہے عربی میں. کہ جیسے ریاضی یا ریاضیات جو حساب ہوتا ہے، میتھ، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور ریاضت جو ہے یا ریاضی جو اسپورٹس ہوا کرتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے، اور طب یعنی میڈیکل. وأوضحت الدراسة المنشورة بالمجلة للطب الرياضي، اسپورٹس میڈیسن میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق نے وضاحت کی. The study published in the sports medicine magazine explained that، انگلش میں دیکھیے the study یعنی یہ تحقیق، یہ دراسہ، published جو کہ شائع ہوئی، عربی میں المنشورہ جو کہ نشر ہوئی، اردو میں جو کہ شائع ہوئی، in the sports medicine magazine جو اسپورٹس میڈیسن میگزین ہے، یعنی المجلہ للطب الریاضی، explained، تو اس تحقیق نے اس بات کو ایکسپلین کیا یعنی واضح کیا. کیا بات اس نے واضح کی ہے اس تحقیق نے؟ ان من یزید عمرہ عن 40 عاما، یہ کہ جس کسی کی عمر 40 سال سے زائد ہو. اینی ون اوور 40 ایئرس اولڈ. تو یہاں دیکھ لیجئے، ان کے معنی یہ کہ من وہ شخص یا جو کوئی. ایک لفظ ہوتا ہے من کے معنی ہوتے ہیں سے، مثلا من المسجد مسجد سے، من البیت گھر سے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو وہ من کے معنی ہوتے ہیں سے، جبکہ من کے معنی ہے جو کوئی، جو، اور کون کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ من انت، تم کون ہو. یزیدو کہ جس کی عمر زائد ہو، یزیدو زائد ہو، یزید زیادتی، زیادہ، زائد، زید، ان سب کے ایک ہی معنی ہے یعنی زیادہ ہونا. جیسے نام بھی رکھا جاتا ہے زائد، زید، زیادہ، زیاد، یزید، ان سب کے معنی ہے زیادہ ہونا. اور انگلش میں دیکھیے کہ اوور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عمرہ اس کی عمر، کہ ہر وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو، عن 40 عاما 40 سال سے، 40 یعنی 40. اور عام کے معنی ہے سال. عام ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہ خاص کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ یہ چیز خاص ہے اور یہ دوسری چیز اس کے مقابلے میں عام ہے، وہ بھی عام ایک ہوتا ہے. لیکن یہاں عام کے معنی ہے سال.
سال کو بھی عام کہا جاتا ہے، جیسے سنہ بھی کہا جاتا ہے سال کو، کہ قرآن کریم میں ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا۔ اور یہاں ہم نے دیکھا کہ عام کا لفظ استعمال ہوا، تو سنہ ہو یا عام ہو دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی سال، کہ وہ شخص جس کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی ہو۔ یہ کہ جس کسی کی عمر 40 سال سے زائد ہو، انگلش میں دیکھیے اینی ون اوور 40 ایئرس اولڈ، تو کیا ہوگا؟ قد یزید عمرہ بنحو 5 سنوات، اس کی عمر تقریباً 5 سال مزید بڑھ سکتی ہے۔ اٹ میں انکریز ان ایج بائی اباؤٹ 5 ایئرس، یعنی اگر وہ روزانہ چہل قدمی کرتا ہو، اپنی جسمانی سرگرمی میں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں، اپنے نشاط بدنی میں اس نے اضافہ کر دیا ہو کہ روزانہ المشی الیومی پیدل چلتا ہو، اور انگلش میں ہم نے کہا کہ واکنگ کرتا ہو، واکنگ روزانہ، تو کیا ہوگا؟ اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 5 سال بڑھ جائے گی۔ بممارست المشی الیومی، روزانہ پیدل چلنے کی وجہ سے۔ ممارسہ ہم نے کہا کہ مشق، المشی پیدل چلنا، الیومی روزانہ، بائی پریکٹسنگ ڈیلی واکنگ، اگر کسی کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی، روزانہ وہ پیدل چلتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہو جائے۔ وذلك بعد إجرائها على 3800 شخص بنفس العمر تقریباً، یہ تقریباً ایک ہی عمر کے 3800 افراد پر کیے جانے کے بعد ہوا۔ This was after it was conducted on 3800 people of approximately the same age، یعنی یہ جو تحقیق کا نتیجہ سامنے آیا ہے کہ ایسا ہوگا، جس کسی کی عمر 40 سال ہے، پھر وہ روزانہ پیدل چلتا ہے، اگر المشی الیومی، اگر اس نے واکنگ کو اپنا معمول بنا رکھا ہے، چہل قدمی کو، پیدل چلنے کو، تو اس کی عمر تقریباً 5 سال بڑھ جائے گی۔ تو یہ نتیجہ سامنے آیا ہے اس تحقیق کے بعد جو کہ کی گئی 3800 افراد پر، بعد اجرائها، کہ یہ دراسہ جو ہے، یہ اسٹڈی جو ہے، یہ تحقیق جو ہے، اس کو جاری کیا گیا، کنڈکٹ کیا گیا۔ اجراء کے معنی جاری کیا گیا، اجراء جاری کرنا، تو کس پر جاری کیا گیا، کس پر یہ تحقیق کی گئی، یہ تجربہ کیا گیا، یہ تحقیق کی گئی؟ علی 3800 شخص، 3800 آدمیوں پر یہ تحقیق کی گئی، بنفس العمر تقریباً، جو کہ تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ تو انگلش میں دیکھیں دس واز آفٹر اٹ واز کنڈکٹڈ، کہ یہ تحقیق سامنے آئی ہے بعد اس کے، کہ آفٹر بعد، کہ یہ اس کو کنڈکٹ کیا گیا تھا، یعنی جاری کیا گیا تھا on 3800 people of approximately the same age، approximately یعنی تقریباً، وہ سیم ایج کے تھے، ایک ہی عمر کے تھے تقریباً وہ سبھی 3800 افراد۔ تو اپروکسیمیٹلی کے معنی ہوتے ہیں تقریباً، جیسے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ گاڑی جو ہے آپ کا کیا خیال ہے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی، what do you think about the price of this car، تو آپ کہتے ہیں کہ I don't know, I don't have any idea, I don't have any information، کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، کوئی میرے پاس ایسی انفارمیشن معلومات نہیں ہے۔ تو اگر وہ پھر وہ آپ کو کہے کہ what do you guess approximately، کہ اندازاً آپ کچھ بتائیے، اندازاً، تقریباً، تو approximately کے معنی ہو گئے اندازاً یا تقریباً۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، عربی میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً، یہ دیکھ لیجئے، اور اردو میں بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً، جبکہ انگلش میں ہم نے دیکھا اپروکسیمیٹلی، سیم ایج، نفس العمر، نفس کے معنی عربی میں کہ وہی، جیسے نفس کے معنی جان کے بھی ہوتے ہیں کہ کل نفس بما کسب رہین، کل نفس ذائقۃ الموت، تو نفس کے معنی سیم کے بھی ہوتے ہیں کہ وہی۔ انا خرجت من البیت ثم دخلت فی نفس البیت، کہ میں ایک گھر سے نکلا پھر اسی گھر میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ تو یوں جہاں اس قسم کے الفاظ ہوں گے سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی مناسبت سے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو یہاں بنفس العمر یعنی سیم ایج کے، ایک ہی عمر کے جو لوگ تھے ان پر یہ تحقیق کی گئی تھی۔ تو یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ اگر کوئی 40 سال کا شخص ہے اور روزانہ وہ چہل قدمی کیا کرتا ہو، پیدل چلتا ہو، واکنگ کرتا ہو، فزیکل ایکٹیویٹی ہو،
تو تقریباً 5 سال اس کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ كما أكدت الدراسة أن ممارسة المشي اليومي بشكل يومي، تحقیق میں اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ روزانہ کی 40 قدمی۔ The study also stressed that practicing walking daily، تو دیکھیے اکدت یعنی اس بات کو مضبوط کیا، اکدت مضبوط کیا، اردو میں ہم نے کہا کہ تصدیق کی، تو ایک ہی بات یعنی اس بات کو مضبوط کیا۔ کس نے مضبوط کیا؟ کس نے تصدیق کی؟ الدراسہ، اس اسٹڈی نے، اس تحقیق نے جو کہ کی گئی اوپر جس کا تذکرہ ہوا۔ تو انگلش میں دیکھیے دا اسٹڈی آلسو اسٹریسڈ، اسٹریس کے معنی ہوتے ہیں زور دینا، جیسے دماغ پر اگر زور ہے خدا نخواستہ، کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو کہتے ہیں کہ اسٹریس ہو رہی ہے اس آدمی کو، تو زور دینا۔ ان ممارست المشی بشکل یومی، کہ پیدل چلنے کی مشق کرنا، بشکل یومی، روزانہ، روزانہ کی شکل میں، یعنی ہر روز پیدل چلنا، واکنگ ڈیلی۔ اس سے ایک تو عمر بڑھ سکتی ہے 5 سال اگر اللہ چاہے، اور مزید یہ کہ قد یحد من الاصابت ببعض الامراض، بعض بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے، بعض بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ کم، یحد حد لگا دینا، یہ حد سے ہے، حد یعنی اس کے آگے روک لگا دینا، کہ ایک چیز جو ہے وہ تو بے حد چلی جا رہی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جو کہ محدود کر دی گئی ہے، محدد کر دی گئی ہے۔ تو روزانہ پیدل چلنا جو ہے یہ روک لگا سکتا ہے، کم کر سکتا ہے کس چیز کو؟ من الاصابت ببعض الامراض، بعض بیماریوں کا خطرہ، بعض بیماریوں کا انسان کو پہنچ جانا، اصابہ کے معنی ہوتے پہنچ جانا، تو اردو میں کہیں گے کہ بیماری لگ جانا، بعض بیماریوں کے لگ جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے تو اس کو یہ پیدل چلنا جو ہے یہ کم کر سکتا ہے۔ may reduce the risk of some diseases، may reduce، ریڈیوس یعنی کم کر سکتا ہے، ریڈکشن کم کر دینا، انکریز زیادہ کرنا، ریڈیوس کم کرنا، رسک یعنی خطرہ، آف سم ڈیزیز، ڈیزیز یعنی بیماری۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اس سے عمر بڑھ سکتی ہے 5 سال پیدل چلنے سے روزانہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بعض بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ والوفات المبکرہ، جلدی وفات، اینڈ ارلی ڈیتھ، وفات دیکھیے عربی میں بھی وفات، اردو میں بھی وفات، انگلش میں ڈیتھ، المبکرہ یعنی جلدی، تبکیر کے معنی ہوتے ہیں عربی میں جلدی کرنا، جیسے تاخیر کے معنی دیر کرنا، تبکیر جلدی کرنا، کہتے ہیں کہ فی الصباح الباکر، صبح سویرے، صبح جلدی، اتیت مبکرا الیوم، آج میں صبح جلدی پہنچ گیا تھا۔ تو یوں جو ہے مبکرہ یعنی وفات، مبکرہ جلدی موت، جلدی وفات، عربی میں بھی وفات، اردو میں بھی وفات، اور انگلش میں ڈیتھ، ارلی ڈیتھ، کہ اس انسان کی جو جلدی وفات جو ہے اس کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ وَيُعَزِّزُ الصِّحَّةَ، اور صحت کو بہتر بناتا ہے، روزانہ پیدل چلنا یہ صحت کو بہتر بناتا ہے، اینڈ پروموٹس ہیلتھ۔ یعزز تعزیز سے ہے، تعزیز کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوط بنانا، بہتر بنانا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دو افراد نے ملاقات کی، کیوں؟ لتعزیز العلاقات الاخویہ، کہ اپنے جو ان کے برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے، لتعزیز، مضبوط بنانے کے لیے۔ اخباروں میں یہ جملہ اکثر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں ملک گیا، کسی ملک کا سربراہ دوسرے ملک گیا، وہاں اس نے ملاقاتیں کی، کیوں؟ لتعزیز العلاقات الودیہ، کہ جو آپس کے برادرانہ تعلقات ہیں انہیں مضبوط بنانے کے لیے، مزید انہیں بہتر بنانے کے لیے۔ تو روزانہ پیدل چلنا جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ صحت کو بہتر بناتی ہے، یہ چیز مضبوط بناتی ہے، اینڈ پروموٹس ہیلتھ، کہ صحت کو بہتر بناتی ہے۔ مشیرتاً، اشارہ کرتے ہوئے، پوائنٹنگ آؤٹ، یعنی اس تحقیق میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا، مشیرہ اشارہ سے ہے کہ اشارہ کرتے ہوئے، الی اس بات کی طرف کہ ان الجلوس لمدت اطول، کہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، جلوس کے معنی بیٹھنا، ایک اردو کا جلوس ہوتا ہے کہ فلاں نے جلوس نکالا، اور یہ عربی کا جلوس ہے کہ جلوس کا مطلب ہے عربی میں بیٹھنا، جالس وہ بیٹھا ہوا ہے، جلوس بیٹھنا، مجلس بیٹھنے کی جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم، کہ یہ ہماری بیٹھک ہے،
یہ ڈرائنگ روم ہے کہ گھروں میں یہ بیڈ روم ہوتا ہے اور دوسرا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، سٹنگ روم ہوتا ہے۔ تو جو ڈرائنگ روم ہے یا سٹنگ روم ہے تو اس کو عربی میں مجلس کہا جاتا ہے، کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ عندی فی البیت غرفتین و صالہ و مجلس، کہ میرے گھر میں 2 بیڈ روم ہے، ایک ہال ہے اور ایک مجلس ہے۔ تو مجلس کے معنی ہو گئے بیٹھنے کی جگہ یعنی سیٹنگ روم، تو جلوس یعنی بیٹھنا، لمدت اطول دیر دیر تک، اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ روزانہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے اور ہلتا جلتا نہیں ہے، چہل قدمی نہیں کرتا، چلتا پھرتا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ پوائنٹنگ آؤٹ، اشارہ کرتے ہوئے، دیٹ یہ کہ سیٹنگ فار لانگر پیریڈز، دیر تک بیٹھا رہنا کیا ہوگا؟ قد یزید، یہ شاید بڑھا دے گا، یزید اس سے پہلے بھی گزر گیا، یزید کے معنی زیادہ کرنا، بڑھانا، جیسے زیادتی، زیادہ، زائد، زید، زیاد، یزید، ان سب کے معنی ہے زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا، کہ دیر تک اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو یہ چیز زیادہ کر دے گی، بڑھا دے گی، کس چیز کو؟ مخاطر الاصابت بالامراض المزمنہ، دائمی بیماریوں کے خطرے کو، میں انکریز رسک آف کرونک ڈیزیز، یعنی جو دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، کہ ہم نے یہاں دیکھا امراض، یہ مرض کی جمع ہے یعنی بیماری، انگلش میں ڈیزیز، کیسے امراض؟ المزمنہ، مزمنہ اردو میں ہم نے کہا کہ دائمی، اور انگلش میں ہم نے کہا کہ کرونک، یعنی جو بیماری ہوتی ہے یا کسی بھی بیماری کا جو اٹیک ہوتا ہے، جو حملہ ہوتا ہے، تو اس کی عام طور پر 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں عربی میں مزمن، اردو میں دائمی، اور دوسری کو عربی میں کہتے ہیں کہ شدید، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ شدید، اور انگلش میں کہتے ہیں اکیوٹ، یعنی جو بیماری اکیوٹ ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے، کہ اچانک بہت تیز درد اٹھا ہے، کہ جیسے دورہ پڑ گیا، اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا، تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، کہ یا مرض بچے گا یا مریض بچے گا، یا بچ جائے گا یا گزر جائے گا، خدا نخواستہ۔ تو ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ مرض شدید، اردو میں کہ شدید بیماری، شدید دورہ، اور انگلش میں کہتے ہیں اکیوٹ، اکیوٹ ڈیزیز۔ لیکن اس کے برعکس دوسری ایک بیماری یا دوسرا ایک حملہ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مزمن، اور اردو میں دائمی، اور انگلش میں کہتے ہیں کرونک، یعنی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کہ ساری عمر کا روگ ہے، ساتھ ساتھ چلے جا رہی ہے، جان چھوڑتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسی شدید نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہلکان اور بدحال ہو جائے، نڈال ہو کے بس بالکل پڑ گیا، کام کاج سے گیا، یا یہ کہ اس کی جان خطرے میں پڑ گئی، ایسی بات نہیں ہے، کہ ہلکا اثر ہے بیماری کا لیکن ساری زندگی ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مزمن۔ تو جو کوئی روزانہ بہت دیر تک بیٹھا رہتا ہو کسی کام سے یا ویسے ہی، یا بس یا کوئی مجبوری ہے یا جو کچھ بھی ہے، یا اس کی عادت ہے کہ سستی کا مارا ہوا انسان ہے، اور نہ چہل قدمی ہے، نہ واکنگ ہے، نہ ورزش ہے، تو اس کو بعض ایسی بیماریاں لگ سکتی ہیں جو کہ مزمن ہوتی ہیں، دائمی ہوتی ہیں، کرونک ڈیزیز۔ تو ناظرین، آج کی یہ کافی طویل ہو گئی ہے، اور اسی پر اکتفا آپ کرنا چاہیے، تاکہ آپ لوگ بھی وہ نہ ہو جائیں، کیا کہتے ہیں، بور نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیے گا کہ آج ہم نے جتنے نئے الفاظ پڑھے ہیں، تو اپنی ووکیبلری میں، اپنے ذخیرے الفاظ میں اضافہ کیجیے گا، کون سا لفظ ہم نے کہاں استعمال کیا، اور جملہ کیسے بنایا، اور ترکیب کیسی ہے، جملوں کی ساخت کیسی ہے، کیا عبارات، کیا کلمات، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو جب بار بار پڑھیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، سمجھیں گے، تکرار کریں گے، ذہن نشی کریں گے، تبھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ویڈیو نمبر 12 کے ہمراہ جلد ہم حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔